अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, यूट्यूबर्स का एक काम होता है कि थंबनेल पर कुछ और होता है लेकिन मतन में वो नहीं होता जो कुछ बताया जाता है। इस बात का गिला सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया, तो जजेस साहबान ने भी कहा कि जनाब वो कुछ तो होता नहीं जो थंबनेल में दिखाया जाता है। तो ऐसी एग्जेग्रेशन मैं तो कम से कम नहीं करता, लेकिन आज थोड़ा सा सस्पेंस में आपको लाजमी रख लाऊं कि मेरे पास जनाब एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं और मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के हवाले से है। लेकिन वो क्या बात है, बात बहुत अहम है, लेकिन क्या बात है ये बताऊंगा आगे, ना थंबनेल पर और ना ही आगाज में। तो आगाज जो करते हैं जनाब, वो करते हैं हम लोधरा से जहांगीर तरीन साहब की इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। इस वक्त जहांगीर तरीन खान साहब चूंकि लाडले हैं, जब इलेक्शन से पहले जब तक उनका अलायंस नहीं हुआ था तो अलीम खान और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बातें किया करते थे और वो कहते थे नहीं जी हमारा उनसे कोई अलायंस नहीं होने जा रहा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ रही है और अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो कायद होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और उनकी क्यादत में अगली हुकूमत को हम चलाएंगे। तो दो जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब। एक मुल्तान से हल्का NA 149 है, जो मेरा जाती तौर पर मेरा आबाई जो इलाका है मुल्तान का, मुल्तान घर शहर, उसमें वो हल्का है। और दूसरा जो हल्का है जनाब वो है NA 155 लोधरा। लोधरा जो है वो जहांगीर तरीन साहब का घर है, मतलब वहां वो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से शुरू से वो सियासत कर रहे हैं। वहां उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम भी कराए हैं और थोड़ा सा मतलब अच्छे वक्तों में अगर कोशिश की जाती तो वहां से शायद सीट निकाल लेते। लेकिन ये वो हल्का है कि जहां से अच्छे वक्तों में भी वो सीट नहीं निकाल सके थे। मिसाल के तौर पर जो 4 हल्के इमरान खान साहब कहते थे जनाब 4 हल्के खोलें 4 हल्के खोलें, उनमें एक हल्का जहांगीर तरीन खान साहब का भी था। तो बाद में वहां पर जिमनी इलेक्शन हुए तो हार गए थे, उनके साहबजादे को इलेक्शन लड़ाया गया था, PTI के दौर में ही वो इलेक्शन वहां से हार गए थे। तो इस मरतबा जनाब बंदोबस्त किया जा रहा है कि पहले जनाब मुश्किल कसती जाए। तो वहां पे दर पे बहुत सारी वारदातें कर चुके हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब। क्या वहां शफीक अराइन साहब PTI के कैंडिडेट जीते थे और वो विनिंग कैंडिडेट थे और उनके मुतालिक था कि वो ये सीट आसानी से जीत जाएंगे। इन्होंने प्री पोलिंग रिगिंग, प्री इलेक्शन रिगिंग के तौर पर इन्होंने पहले तो उनका जनाब डंटा साफ किया और उनको प्रेशराइज करके जिस तरह भी उन्हें जनाब इस बात पर बावर कराया कि वो इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, PTI उन्हें वहां टिकट देना चाहती, डेफिनेटली वहां से जो जीते हुए लोग थे PTI उनको टिकट देना चाहती, तो PTI के शफीक अराइन साहब उम्मीदवार थे। लेकिन जब ऑन टाइम आया तो उन्होंने कहा जी मैं सियासत से दस्तबरदार हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ऐसे में जनाब जो दूसरे कैंडिडेट थे PTI के फेवरेट, वो पीर इकबाल शाह साहब थे। पीर इकबाल शाह साहब भी यानी PTI के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा हरा चुके थे, नून लीग के प्लेटफॉर्म से भी वो जीते थे और PTI में जब आए तो उसमें भी जीते थे। अच्छा, तो बल्कि उनका तो शुरू में बड़ा जोर शोर था जी मैं बेटे को MPA की टिकट हम तब लेंगे जब NA में हमारी आप हमें टिकट देंगे, वरना हम नहीं लेंगे। तो PTI ने ऐसे ही किया, NA में पीर इकबाल शाह साहब को खुद दिया और उनके बेटे जो साबिक MP हैं पीर आमिर इकबाल शाह साहब, उनको सूबाई टिकट दी। लेकिन ये गुज़श्ता माह जनाब तकरीबन जनवरी में उनको अगवा कर लिया गया। जो तरीकाकार है आपको पता है, चूंकि फेवरेट है। तो इकबाल शाह साहब जब बरामद हुए तो पीर आमिर इकबाल साहब ने कहा जी हम सिर्फ सूबाई सीट पर लड़ेंगे, कौमी सीट पर हम दस्तबरदार होते हैं, हम वो इलेक्शन नहीं लड़ते। मतलब उन्होंने भी आकर जहांगीर तरीन साहब के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। अब 2 कैंडिडेट आप ज़हन में रखें। आप लोग कहते हैं कि क्यों 4-4 लोगों को आपने कैंडिडेट रखा हुआ है, PTI से पूछते हैं ना। तो 2 कैंडिडेट उन्होंने जनाब यहां से भगा दिए, यूं समझे भगा दिए, उनको डरा दिया, लालच दिया, जो कुछ भी दिया वो यहां से चले गए। लेकिन PTI की स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने यहां पर बहुत सारे लोगों के कागजात यहां पर जमा करा रखे थे। तीसरी जो उम्मीदवार थी जी इफ्फत ताहिरा सोमरो, एक खातून एडवोकेट है, उनके फिर PTI ने जनाब उनको टिकट दे दिया और वो तमाम तर इनके हरबों के बावजूद वो खड़ी थी। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब का ज़हन में ये था कि ये तो जनाब नून लीग की वहां मुल्तान में तो नून लीग की उन्हें सपोर्ट भी हासिल है और वहां पर चूंकि नई कैंडिडेट है, कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, डायरेक्ट कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो ही इलेक्शन का वक्त करीब आया है तो जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन है, 4 फरवरी तक 2 बड़े जनाब कम बैक हुए। ये हुआ कि एक तो शफीक अराइन साहब के पास वो जब पहुंची और उनका आपस में बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम खुद दस्तबरदार हुए, लेकिन उन्होंने अपना सारा सियासी वजन इफ्फत ताहिरा सोमरो एडवोकेट के उसमें डाल दिया। उन्होंने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। शफीक अराइन जो पहले इलेक्शन से
بھاگ گئے تھے یا کہتے 10 بردار ہو گئے تھے الیکشن میں، انہوں نے کہا میں لڑوں گا نہیں. اچھا اس کے بعد پیر اقبال شاہ صاحب وہ بھی الیکشن، لیکن چونکہ ان سے 10 بردار کرا کے جناب چلے گئے، اور انہیں پتہ ہے آئندہ ہم نے سیاست کرنی ہے. یہ تو 8 فروری کو الیکشن ختم ہو جائیں گے، لیکن آئندہ سیاست تو کرنی ہو سکتے 1 سال بعد پھر الیکشن لڑنے پڑ جائیں. اور ہمیشہ تو یہ ڈنڈا نہیں رہے گا نا، یہ بندوق جو اس وقت ملک پر ہے، مارشاء اللہ کی جو بندوق ہے، یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی. تو اس میں بعد میں ہم کیسے سیاست کریں گے؟ تو جناب پیر اقبال شاہ صاحب نے بھی عفت طاہرہ سومرو کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا، اور انہوں نے بھی ان کی حمایت کر دی. جب شفیق آئی، اقبال شاہ صاحب کی حمایت ہوئی، اور پبلک ویسے ہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو جناب ووٹ ڈال رہی ہے، تو جہانگیر ترین صاحب کی رات کی نیندیں آرام ہو گئی، اور اب انہوں نے وہاں سے انہیں ڈسپلیس کرا دیا. مطلب مبینہ طور پر وہ گرفتار ہو گئی ہیں، لیکن پولیس ابھی تک انہیں قبول نہیں کر رہی کہ انہیں گرفتار کرایا گیا ہے نہیں کرایا گیا. میں کل کی بھی لاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایسی ایک واردات وزیر آباد میں بھی ہوئی ہے. پی پی 35 میں چودھری یوسف کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، اور بعد میں وہاں سے اطلاع، ایک لیٹر، ایک اپلیکیشن آ گئی کہ جی میں ریٹائر ہوتا ہوں، ریٹائرڈ کر دیا گیا جناب ان کو. اور الیکشن کمیشن نے فوری نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا کہ ریٹائر ہو گئے. اچھا مقصد کیا ہے کہ بیلٹ پیپر پر ان کا نام تو ہوگا، لیکن اوپر سٹیمپ لگی ہوگی ریٹائرڈ. یہ بھی بدنیتی، تھوڑا سا سوچیں کہ یہ بدنیتی کیسے ہے. دیکھیں ویسے تو کہتے ہیں جناب الیکشن کمیشن کے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کیسے چھاپیں گے سارے کے سارے بیلٹ پیپرز. اور چودھری پرویز الہی صاحب کو گدا گاڑی کا انتخابی نشان ملتا ہے، اور وہ چینج کرانے کے لیے سپریم کورٹ جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اب اگر چینج کرایا تو ہم اس حلقے میں الیکشن نہیں کرائیں گے. کیوں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ری پرنٹ کروا سکیں، دوبارہ پرنٹ کروا سکیں. یعنی اس طرف جب پی ٹی آئی کو فائدہ ہونا ہوتا ہے تو اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کو ریٹائرڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر آخر وقت تک جناب موریں لگ جاتی ہے اور نئے پرنٹ ہو کے آ جاتے ہیں. یہ دوغلاپن میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ جناب جب اسمبلیاں توڑی تھی اس وقت عمران خان صاحب نے، جب ایک رولنگ آئی تھی قاسم سوری والی، یاد ہوگا آپ کو، بڑی شورا افاق، اسمبلیاں توڑی گئی اور پھر انہیں بلایا گیا کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں، تو چیف الیکشن کمشنر صاحب خود چلے. انہوں نے کہا جی 6 ماہ سے پہلے ہم سے الیکشن نہیں ہو سکتے. حالانکہ یہ باڈی بنی ایسے ہے کہ اچانک کہا جائے تو 90 دن میں الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر اسمبلیاں وقت پر ہوں تو 60 دن میں ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ 54 دن میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائیں. لیکن یہاں پر اگر پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کو فائدہ دینا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو کہیں گے نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور اگر اس کو نقصان پہنچانا ہے تو آخری وقت میں بھی ریٹائرمنٹ کی وہاں سٹیمپ لگ سکتی. اب میرے پاس خبر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تمام تر بیلٹ پیپر جناب چھاپ کر اور تمام حلقوں میں پہنچا دیے. آج 5 فروری کی شام تک وہ کہتے ہیں ہم نے سارے پہنچا دیے. تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ بیلٹ پیپر چھپ گئے. اب اگر کسی کو زبردستی ریٹائرڈ کروایا بھی جاتا ہے تو بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں، ان پر سٹیمپ تو نہیں لگ سکتی. تو یہ صورتحال. لیکن ان کی بدنیتی اب بھی شامل ہے. اب عفت طاہرہ سومرو کے حوالے سے پھر شاید انہیں کہا جائے کہ وہ بھی بیان دیں کہ جناب ان کو ریٹائرڈ وہ ہوتی ہیں اور وہ نہیں الیکشن لڑے، کیونکہ پہلے 2 کینڈیڈیٹس کو جہانگیر ترین صاحب کے لیے ریٹائرڈ کرایا جا چکا ہے، ان کو بھی کرایا جا سکتا ہے. اور ادھر وزیر آباد میں چودھری یوسف صاحب کے بیٹوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں ہمارے باپ کو لاؤ تو صحیح، ہمارے سامنے تو لاؤ تاکہ پتہ چلے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے. ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے باپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں. تو ابھی تک پھر ان کے بعد دونوں بیٹوں کو بھی گرفتار کر دیا گیا. عدنان ہے جناب اور دوسرے چودھری یوسف کے عرفان اور عدنان 2 بھائی ہیں جناب، ان کو بھی گرفتار کر لی. یہ تو الیکشن ہو رہے ہیں. اس قسم کے گھٹیا کوئی بیٹھا ہوا ہے بندہ جو الیکشن کر رہا ہے، پاکستان پر اس وقت حکومت کر رہا ہے، اقتدار کر رہا ہے، اس شخص کو ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم پاکستان کے خلاف بات کرتے ہو. مطلب اس کے قسم کا گھٹیا، جبکہ صورت یہ حال یہ ہے کہ وہ پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اب اسٹریٹجی بہرحال امید ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا وہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہیں گی، موجود رہیں گی اور الیکشن ہوں گے. اور لیٹسٹ جو اطلاعات ہیں، میرے قریبی چونکہ ضلع ہے لودھرا، تو وہاں سے میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہاں پر جیت رہے ہیں جناب. عفت طاہرہ سومرو صاحبہ جیت رہی ہیں، اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کی بہت بری حالت ہے. اور ملتان میں جو بری حالت ہے وہ تو اب بہت ہی عجیب بات ہے. مطلب صورتحال یہ ہے جناب کہ نون لیگ ساتھ کھڑی ہے، لیکن اندر سے نون لیگ سے مخالفتیں ہو رہی ہیں. وہ لوگ پیسہ اس سے لے رہے ہیں، دھڑا دھڑ پیسہ لے رہے ہیں. پیسہ تو بہت ہے، آپ کو پتا ہے. جہانگیر ترین نے کل آ کر اعلان کیا
کہ میں نے اگر 100 روپے خرچ کیا تھا لودرا میں تو میں ملتان میں جناب 500 روپے خرچ کروں گا اور میں 500 سے ہی آغاز کروں گا. مطلب وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسہ میرے کو بہت ہے. اور وہاں آپ اندازہ کریں کہ وہاں جا کے جناب وہ جو اچکے ہیں چور ہیں وہ جناب الیکشن کمپین سے کے حوالے سے جا کے لے گاڑی چاہیے فلاں چاہیے جو کچھ بھی چاہیے انہیں مل رہا ہے. اربوں کروڑوں نہیں اربوں روپے الیکشن میں وہ جھونک چکے ہیں. لیکن حالت پھر بھی بری ہے, بہت بری ہے. اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے. مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ عوام کے ساتھ کیا پاکستان کو جمہوری ملک نہیں رہنے دینا, اسے نفرت والا ملک بنا دینا ہے کہ لوگ جناب باقی کہیں اور واقعی غلام بنانا ہے, حقیقی طور پر غلام بنانا. جیسے حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے, اب حقیقی غلامی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کچھ چھوٹا موٹا بھرم عدالتوں کا ہے, الیکشن کمیشن کا ہے, جمہوریت کا ہے, بنیادی انسانی حقوق کا ہے, وہ بھی ختم کر دو. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جناب رات کو ڈی آئی خان میں ایک پولیس اسٹیشن پر درابن کا علاقہ ہے, وہاں پر حملہ ہوا اور 10 پولیس اہلکار جناب شہید ہو گئے. آپ اندازہ کریں کہ تھانے میں جتنے پولیس اہلکار تھے سب کو وہ لوگ مار کر چلے گئے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کہ ہماری توجہ کہیں اور ہماری توجہ تو پی ٹی آئی پر ہے, اس کے جھنڈے پر ہے. ہمیں اس دہشت گردوں پر توجہ ہو تو مطلب ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمارا ملک ہے بڑی دیکھیں پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر ایک اسلام کے نام پر بنا گیا ہے اور اس کو ہم تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. بالکل دن رات کوششیں کر رہے ہیں صرف ذاتی انا کی تسکین کے لیے, صرف ذاتی مقاصد کے لیے اور ظلم کر رہے ہیں. آخری بات جناب جو میں نے کہی تھی کہ میں محترمہ بشرا بی بی کے حوالے سے بات کروں گا. بشرا بی بی کے خلاف 2 مقدمات میں ان کو سینٹینس ہو چکی ہے. وہ آپ کو پتا ہے 14 سال توشہ خانہ کیس میں. حالانکہ ان سے پوچھا جائے ان کو کیوں دی ہے, بھائی تحفہ لینے والا ان کا شوہر تھا, ان کو سزا دیتے, اس میں ان کو کیوں سزا دے دی گئی؟ مطلب اس میں کہیں خریدی ہے, کوئی دیکھا ہے, کوئی پیمنٹ کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا اس نے, نہ کوئی اکاؤنٹ ہے اس کا, نہ اس کے پیسے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو سزا دے دی گئی. عجیب سی بات ہے. اور پھر ادھر عدت کیس میں جناب, عدت کیس میں آپ خاتون کو سزا دیتے کہ اس نے جناب عدت چھپائی, خامد کا اسے جو شادی کر رہا ہے نکاح کر رہا ہے اس سے کیا اس کا کیا تعلق ہے, اس کو بھی 7 سال سزا دے. تماشا بنا ہوا ہے جناب. اور اس سے بڑا جو تماشا ہے, جو اصل خبر میں آپ کو بتانے والا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ بار بار درخواستیں دی جا چکی ہیں. پی ٹی آئی کے جو ایڈوکیٹس ہیں, گوہر خان صاحب, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ہم جیل سپرنٹینڈنٹ کو بار بار درخواستیں دے چکے ہیں کہ انہیں جیل میں رکھا جائے. انہیں کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے بنی گالا میں عمران خان کے گھر میں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہاں, اور وہاں صرف کوئی 10 جناب اہلکار ہیں, باہر کوئی بہت پولیس ہے اور پراسرار قسم کے لوگ جا رہے ہیں. ابھی تک اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چونکہ منوانا ہے, دہشت زدہ کرنا ہے, گھر پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. 4 خواتین کو ملتان سے بھیجا گیا جناب, اور یہ مبینہ طور پر محکمہ جناب پولیس کی, جیل پولیس کی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کوئی اور ہے, وہ ان پر جناب کام کر رہی ہیں. محترمہ بشرا بی بی پر کام کر رہی ہیں جناب, اور ان کو پابند کر دیا گیا, اور ان کو امید ہے کہ شاید وہاں سے کچھ نکل سکتا ہے, ان کو ڈرایا جا سکتا ہے, دھمکایا جا سکتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ سنایا قدرت اللہ صاحب نے کہ عمران خان کی بشرا بی بی کا جو شادی ہوئی تھی وہ باطل قرار دے دی گئی, وہ نکاح غیر شرعی قرار دے دیا گیا. اب جب آپ خود غیر شرعی نکاح قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کے باوجود اس کو اس کے شوہر کے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ پوائنٹ ہے میرا, میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بھائی خود تو آپ نکاح غیر قانونی قرار دے چکے, آپ اس سے بیوی چھین چکے, وہ اس کی بیوی نہیں رہی آپ کے خیال میں. تو جب آپ وہ عمران خان کی بشرا بیوی نہیں رہی تو عمران خان کے گھر میں اسے کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ اسے جیل بھیجو, اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کراؤ, لیکن نہیں کراتے. بھائی کیوں رکھا ہوا ہے, کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے؟ خود کہہ چکے ہو کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے, اس کا نکاح ٹھیک نہیں تھا, پھر اس کے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے, کس کھاتے میں, کیا اس کی وجہ ہے؟ مطلب ظلم کرتے ہو یار, یا دنیا کو آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے, یا شریعت آپ کے باپ کا واڑا ہے جناب کہ آپ جو مرضی کریں جناب, جس حساب سے کریں. مطلب کھیل رہے ہیں آپ, شرم کریں. اس کو جیل میں بھیجیں, وہ بار بار کہہ رہی ہے, آپ سے خود کہہ رہی ہے کہ مجھے جیل میں بھیجیں, اور اس طرح نہ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ بشرا بیوی فرض کریں توڑ بھی لیں گے تو کیا ہوگا, لوگ آپ پر پہلے لانتے کر رہے ہیں, مزید کریں گے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے اس چینل اور اپنے آپ کا بھی خیال رکھیے گا. 8 فروری پاکستان کی تاریخ بدلنے کا دن ہو سکتا ہے.
بشرطے کہ آپ باہر نکل پڑے۔ اللہ حافظ۔